बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 12 और 13 जनवरी की दरमियानी शब ताज़ा तीन खबर इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। पाकिस्तान में चूँकि 13 जनवरी का आगाज़ हो चुका और आज मंगल का दिन है और पहली खबर आज अडयाला जेल से आएगी, क्योंकि आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से एक मुल्कगीर नहीं बल्कि आलमगीर जो है वो एहतजाज की कॉल दी हुई है। और आज चूँकि मुलाकात का दिन है इमरान खान से, उनकी फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात है, बुशरा बीबी से भी उनकी फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात है, इसके साथ साथ वकला की मुलाकात है जो कि एक तवील अरसे से नहीं करवाई जा रही। आज फिर नाम गए हुए हैं अडयाला जेल के हुक्काम तक और सोहेल खान आफरीदी भी कामयाब कराची का दौरा करके वापस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और वो कल खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल लेंगे, बाकायदा तौर पर पेशावर में पहुंच जाएंगे। तो सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और नून लीग बहुत ज़्यादा परेशान है। नून लीग और नून लीग की वजह से हमारे डीजी साहब भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है और जो एक जहर आलूद बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, अब उस पर तनकीद नहीं बल्कि काफ़ी कुछ हो रहा है। बहरहाल पहली खबर है सोहेल खान आफरीदी साहब एक कामयाब दौरे के बाद वो वापस पहुँचे हैं इस्लामाबाद और उन्हें कराची एयरपोर्ट पर पुरतबाक तरीके से रुखसत किया गया और उनके साथ अफवाज पाकिस्तान के जवान भी थे, रेंजर्स के जवान भी थे, पुलिस भी थी, सब कुछ थे। और वहाँ पे इमरान खान साहब के बारे में नारे लगाए गए, इमरान खान जिंदाबाद के नारे, उनकी रिहाई के नारे, और अफवाज पाकिस्तान के जवान भी उसमें शरीक थे और उन्होंने किसी किस्म का ना ही नागवारी का इजहार किया और ना ही किसी को रोका, बल्कि एयरपोर्ट पे भी ऐसा हुआ और एयरपोर्ट के बाहर भी ऐसा हुआ और भरपूर तरीके से कराची एयरपोर्ट पे ही सोहेल खान आफरीदी को शानदार तरीके से वहाँ से रुखसत किया गया। और उससे पहले जो मज़ार कायद की तस्वीर थी और मज़ार कायद पे जिस तरीके से उनको ऑनर दी गई सोहेल खान आफरीदी और उनकी पूरी टीम को मुसल्लह अफवाज की तरफ से, उसके भी आफ्टर शॉक्स जो हैं वो रायवंड में सुने जा रहे हैं, क्योंकि रायवंड में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए हैं और सोहेल खान आफरीदी की वहाँ की खबरें और वहाँ पे जो पजीराई मिल रही है उसका जो रिबटल है वो लाहौर में दिया जा रहा है। हालांकि पीपल्स पार्टी को देना चाहिए था, MQM को देना चाहिए था, क्योंकि कराची में उनके पास हैं जाली फॉर्म 47, सिंध हुकूमत को देना चाहिए था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देना चाहिए था, वो खामोश है। इसलिए थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एक आगे एक और ख़बर है, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ भी हैंड हो रहा है और पीपल्स पार्टी को भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है। जरदारी साहब को भी मफलूज करने की बात हो रही है, ईवान सदर को भी मुअत्तल करने की बात हो रही है। इस बारे में एक अहम तरीन डेवलपमेंट मौजूद है। तो सबसे पहले जी अगली खबर जो है वो है लीडर ऑफ अपोजिशन का तकर्रर होना था महमूद खान अचकजई साहब का। तो बिल आखिर नून लीग की हुकूमत जो है उसने पसपाई इख्तियार कर ली है और स्पीकर अयाज सादिक साहब के पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं कि महमूद खान अचकजई को वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करें, क्योंकि उन्होंने एक जो एतराज़ आयद किया था वो एतराज़ भी दूर हो चुका है और अब कोई वजह नहीं कि अचकजई साहब को ना किया जाए, तकर्रर ना किया जाए। लिहाजा कल मुलाकात हुई स्पीकर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनकी रहनुमाओं ने मुलाकात की। उससे पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है और उसमें भरपूर तरीके से सॉलिडरिटी शो की जाती है और किसी किस्म का जो इबाहम था उस इबाहम को भी दूर किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है और मुकम्मल तौर पर सारी की सारी पार्लिमानी पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, महमूद खान अचकजई साहब की जमात और बाकी सब के सब वो खड़े हैं इमरान खान साहब के इस फैसले के साथ। लिहाजा स्पीकर ने कल अनाउंस किया कि जनाब अब हम कर रहे हैं जी 1-2 दिन के अंदर अंदर महमूद खान अचकजई को लीडर ऑफ अपोजिशन मुकर्रर कर देंगे और अगर ये हो जाता है तो उसके बाद अगला मरहला जो होगा वो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर राजा नासिर अब्बास का होगा और वो भी यकीनन पीपल्स पार्टी अब उस पर भी हीरो हुज्जत से काम नहीं लेगी और जो ऊपर से टेलीफोन आ रहे थे और उन फ़ोन कॉल्स को भी आई थिंक वो फ़ोन कॉल आना भी बंद हो गई हैं, क्योंकि जो आवाम में पजीराई देखी जा रही है और जो सिचुएशन बन रही है उसमें इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं कि आप इसके अलावा कोई और ऑप्शन की तरफ जाएं, क्योंकि
پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی جو کوشش کی گئی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی. 76 ممبرز کے دستخط موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس. اب آتے ہیں ذرا اگلی خبر جو ہے وہ ہے خاص طور پہ امپورٹنٹ خبر، وہ ہے جی کہ صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں، اور یہ آئین کہتا ہے مکمل طور پر، اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی بھی قانون سازی کی جائے گی قومی اسمبلی اور سینٹ سے، جب تک صدر مملکت اس پہ دستخط نہیں کر دیں گے، اس کی منظوری نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ غیر مؤثر ہے. یہ بات حقیقت ہے. اور پارلیمنٹ کب پوری ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ کے 3 پارٹ ہیں، قومی اسمبلی، سینٹ اور صدر پاکستان. یہ تینوں ملیں گے، ایوان صدر ملے گا، یہ 3 ایوان ملیں گے تو جا کے پارلیمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے. اب آرڈیننس جاری کیا گیا پچھلے دنوں، اور وہ آرڈیننس تھا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق. بلدیاتی قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کی تاریخ بار بار دی گئی اور الیکشن کمیشن نے اناؤنس بھی کر دیا، لیکن جو 3 قومی اسمبلی کے فارم 47 کے ممبر ہیں جعلی، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی لیڈرشپ کو بتایا کہ گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے. انٹیلیجنس اداروں نے بھی بتایا کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی، کیونکہ پہلے بھی تینوں حلقے وہی جیتے ہیں. یہ تو ہم نے آپ پہ ذرا جعلی فارم 47 آپ کو دیے ہیں بادشاہ سلامت کے حکم پر، لہٰذا ان سے راہ فرار اختیار کی جائے. جب ان سے راہ فرار اختیار کرنے کا اور تو کوئی طریقہ نہیں تھا، اور طریقہ پھر یہ اختیار کیا گیا کہ آرڈیننس جاری کیا گیا. ایک آرڈیننس کی منظوری لی گئی گشتی مراسلے کے ذریعے، اور اس گشتی مراسلے کے بعد جو ہے وہ جانا تھا صدر مملکت کے پاس، اس پہ دستخط ہونے تھے. تو صدر زرداری صاحب کو انہوں نے درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور ان کے دستخطوں کے بغیر، ان کی منظوری کے بغیر وہ جاری کر دیا گیا، اور وہ نافذ العمل بھی ہو گیا. اور کل پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب قومی اسمبلی میں پھٹ پڑے. انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو آج تک نہیں ہوا، یہ تو فوجی ادوار میں نہیں ہوا، یہ تو مارشل لا کے دور میں بھی نہیں ہوا جب ڈکٹیٹرز خود موجود ہوتے تھے، وہ بھی یہ ضابطے کی کارروائی پوری کرتے تھے. وہ صدر مشرف ہوں، صدر ضیاء ہوں، صدر ایوب ہوں، یہ تمام جرنیل اور جنرل یحییٰ، یہ سارے جرنیل ہوں، تب بھی وہ ایوان صدر سے دستخط ضرور کروا لیتے تھے. تو یہ کام ہوا، اور نوید قمر صاحب نے بتایا کہ صدر کے نہ دستخط ہیں نہ منظوری ہے، اور صدر کی منظوری اور دستخطوں کے بغیر ہی آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کیا، واک آؤٹ کیا، اور وہ واپس نہیں آئے. اب یہ واقعہ پہلا نہیں ہوا، کیونکہ جنرل صاحب یعنی کہ عاصم منیر صاحب کے دور میں پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے. اور یہ تب ہوا تھا جب ایک قانون تھا، اور اس ایک بل آیا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ سے، اور وہ منظور ہو کے صدر الوی صاحب کے پاس جاتا ہے، اور وہ تھا بھی آرمی ایکٹ میں کوئی تبدیلی سے متعلق تھا. وہ جاتا ہے، اور صدر الوی جو ہیں وہ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں اپنے ایم ایس کو، اور اپنے سیکٹری کو بولتے ہیں کہ یہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، اسے ریکنسیڈریشن کے لیے واپس بھیجا جائے. اور وہ واپس نہیں جاتا، بلکہ وہیں سے اطلاع آ جاتی ہے کہ اس کو منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے. اس کا منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. یہ جعل سازی پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن اب تو جناب زرداری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ان کی اتحادی جماعت ہے. اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن میں تھی، اور امپورٹڈ سرکار آ چکی تھی، تو امپورٹڈ سرکار کا وہ بل تھا. لیکن اب جیسا ہوا ہے کہ دونوں اتحادی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو بتا دیا گیا ہے، ایوان صدر کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب اب آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ ربڑ سٹیمپ ہیں، آپ کے بہاف پہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایشو ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک جو ہے وہ اس پہ احتجاج کرتی ہے، اور احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے، اور آگے فردر ان کا کیا پروگرام ہے. کیونکہ صدر الوی صاحب کو یہ باقاعدہ آن دا ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، صدر الوی صاحب کو باقاعدہ طور پہ جا کے دھمکیاں دی گئی تھیں، باقاعدہ دھمکیاں دی گئی تھیں. اور صدر الوی کو خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو 2 صاحب آئے ہیں، اور یہ 2 صاحب جو ہیں وہ کنڈی لگا کے ان پہ تشدد نہ شروع کر دیں. یہاں تک ہوا، اور اتنا مس بیہیو کیا گیا صدر الوی کے ساتھ
اور ان میں ایک صاحب جو ہیں وہ تو ریٹائر ہو کے اب بیٹھے ہیں جناب پنجاب سرکار کے چرنوں میں. کبھی ان کو کہا جاتا ہے ہم آپ کو امریکہ میں سفیر لگائیں گے، کبھی کہا جاتا ہے ہم آپ کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا دیتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو ISI کا سربراہ بنوا دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہو چکی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جی اگلی خبر، اور وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک DGISPR نے بیانیہ بنایا اور انتہائی زہر آلود تھا، اور وہی بیانیہ اب بنایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے. اور طلال چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے، ادھر عظمہ بخاری نے گفتگو کی ہے لاہور میں، اور ادھر اسلام آباد میں طلال چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے. اور اس میں خاص طور پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی دہشت گرد جو ہیں وہ حملے کیوں نہیں کرتے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر. یہ ایک ایسا خطرناک کام ہے جی، ایسا خطرناک بیانیہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ کس کو DGISPR جو ہیں یہ کس کو میسج کنوے کر رہے ہیں، یہ کس کے لیے بیانیہ بنا رہے ہیں، اور پھر وہی بیانیہ رائے ونڈ جاتی عمرہ آل شریف وہ بنا رہا ہے، اور وہ بھی پوچھ رہا ہے کہ بتائیں دہشت گرد حملے کیوں نہیں کرتے. اور کل باقاعدہ طور پہ ایک میڈیا ٹاک کی گئی طلال چودھری صاحب کی طرف سے، اور اس کا جواب تو دیا سہیل آفریدی صاحب نے. اور لیکن از خود یہ خطرناک بات ہے کہ دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہیے، اور کیا یہ کہنا چاہیے کہ ابھارنا چاہیے، ان کو مشتعل کرنا چاہیے اور ان کو اشتعال دلانا چاہیے. اس پہ کون سا مقدمہ بنتا ہے، کون سی FIR بنتی ہے، کون سی دفعات انسداد دہشت گردی کی دفعات اور پاکستان مخالف جو دفعات ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز وہ کون کون سی لگتی ہیں. یہ DGISPR خود فیصلہ کریں اپنے آپ پر، اور طلال چودھری صاحب بھی فیصلہ کریں کہ یہ کون سا بیانیہ ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو اٹھا کر وہیں پھینک دیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کو، خیبر پختون عوام کو، PTI کو، کارکنان کو، رہنماؤں کو ہم وہیں پھینک دیں گے جہاں ہم دہشت گردوں کو پھینک رہے ہیں. اور یہ کام یہ 1970 میں یہی حرکت بنگالی بھائیوں کے ساتھ کر چکے ہیں. ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا، اور ان کو بھی اسی طرح دھمکیاں دی گئی تھیں مغربی پاکستان سے، جو اس وقت ہمارا پاکستان ہے، یہاں سے یہ دھمکیاں ان کو دی گئی تھیں. اس وقت جنرل یحییٰ تھا اور جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھے، اور یہ سب کچھ یہاں سے دھمکیاں جا رہی تھیں. اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا تھا. فوجی آپریشن کرنے کے باوجود پاکستان سلامت نہیں رہ سکا تھا. قائد اعظم کا پاکستان اس دن آپ نے توڑ دیا تھا. جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معجزہ ہے اور تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس تحفے کی بے قدری بے توقیری آپ کر چکے ہیں. لہٰذا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے. اور یہ سیدھی سیدھی ایک ایسی حرکت ہے کہ جس کے بعد آپ خود قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، قومی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے اور انہوں نے اس کو شرمناک، گھٹیا اور نیچ سوچ قرار دیا ہے. تو اگلی ہے جناب، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان جو تحریک پولیٹیکل پارٹی ہے جی، پولیٹیکل پارٹیز جوڑتی ہیں اور وہ قومی یکجہتی پیدا کرتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور آخری کونا دوسرا گوادر اور پھر کراچی، پنجاب، بلوچستان، ہر جگہ پہ ایک ہی آواز آ رہی ہے، اور وہ یونٹی کی آواز آ رہی ہے. اور عمران خان کے PTI کے امبریلا کے نیچے سب ایک ہو چکے ہیں، یونائٹ ہو چکے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے گا کہ خیبر پختونخوا سے لیڈرشپ آتی ہے، پنجاب میں لاہور ویلکم کرتا ہے، وہاں سے کراچی جاتی ہے، وہاں پہ سندھی بھائی ان کو ویلکم کرتے ہیں، ٹوپی دی جاتی ہے، اجرک پہنائی جاتی ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. لیکن اس کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے، اس قومی یکجہتی کو. تو یہ قومی یکجہتی کو سبوٹاج کرنے والے صرف دو عناصر ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے اگلی خبر. تو یہ اس طرح کے حرکتیں بند کر دینی چاہیے. اگلی خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے بارے میں ایک فورینزک رپورٹ 9 مئی، کیونکہ 9 مئی سے یہ نکلتے نہیں ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ نے لاہور میں پریس کانفرنس کی اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے سہیل آفریدی کی جو فوٹیج ہے زمان پار کی، مارچ 2023 کی فوٹیج کو آپ نے مئی کے ساتھ جوڑ دیا، 9 مئی کے ساتھ، اور ریڈیو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ وہ تو وہاں تھے ہی نہیں
اور ان کا تو نام ہی نہیں ہے. تو عظمہ بخاری صاحبہ نے ایڈمٹ کر لیا, تسلیم کر لیا کہ واقعتاً یہ فوٹیج اور ہے, وہ اور ہے. اور اب وہ کہتے ہیں ایک اور فوٹیج تھی جو کہ ڈیلیٹ ہو گئی. آپ یہ دیکھیں ان کے تصورات دیکھیے گا کہ ان کے ذہن میں کیا کیا ہے. کہ جی پہلے ایک فورنزک رپورٹ جاری کر دی گئی جو کہ جعلی ثابت ہوئی, کیونکہ وہ ہے ہی نہیں, نہ ویڈیو موجود ہے نہ فوٹیج ہے, وہ ہے ہی کسی اور ایونٹ کی, وہ ہے زمان پارک کی. جب زمان پارک میں حملہ ہو رہا تھا, پولیس کشی ہو رہی تھی, اور اس وقت اس کو توڑ پھوڑ کیا جائے, اس وقت وہ وہاں پہ موجود تھے, اور اسی فوٹیج کو, اسی ویڈیو کو اور جوڑ دیا 9 مئی کے ساتھ. تو اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. اور محمود خان اچھیگری صاحب نے صحیح کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک کور کمانڈر کے پاس 12,000 فوجیوں کی کمان ہوتی ہے, اور کیا وجہ ہے کہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس خالی پڑا تھا اور کھلا چھوڑا ہوا تھا اور جو چاہے کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک پلان کے تحت ایک گیم وار ہوتی ہے کہ یہ کام کر کے مخالف کو پھنسایا جائے. تو یہ بقایا انہوں نے کہا یہ پھنسایا گیا ہے پی ٹی آئی کو 9 مئی کو یہ ایونٹ کر کے, ورنہ تو کوئی ہے ہی نہیں تھے, وجہ نہیں تھی کہ کور کمانڈر ہاؤس ہو اور پھر وہاں پہ کوئی سیکورٹی نہ ہو اور لوگ دندناتے پھریں. تو یہ صورتحال, کیونکہ آج عظمہ بخاری صاحبہ نے وہی بات کی ہے کہ جنا ہاؤس کی بات کی ہے, تو آج انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ فورنزک رپورٹ جو ہے وہ جعلی ہے, اور اس میں جو ویڈیو دکھائی گئی وہ اور ہے, زمان پار کی, یہ ایڈمٹ کر لیا. ہاں انہوں نے کہا کہ اب وہ سہیل خان افریدی کے کپڑے چیک کر رہے تھے کہ جی ایک پہ وہ سر پہ کپڑا ہے اور ایک پہ نہیں ہے. بہرحال اگلی خبر ہے جی, اور وہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے متعلق. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک انکشاف کیا. انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ وہ جیتے ہوئے ہیں اور 70,000 کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں, ان کے مقابلے میں جعلی فارم 47 دیا ہے اون چودھری کو, اور انہوں نے کہا کہ ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ مجھ سے ملتے ہیں, مجھے فون کرتے ہیں, معافیا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے روز محشر یاد کر لینا, اور یہ سب کچھ ہم سے کروایا گیا, آپ جیتے ہوئے ہیں, میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. اور اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم جب جیل جاتے ہیں, جب جاتے تھے ملاقات کے لیے, تو وہ کہتے ہیں جیل کے دروازے سے لے کر جہاں عمران خان بیٹھے ہوتے تھے, اس دوران جو بھی پولیس والا, جو بھی سیکورٹی والا, کوئی بھی آتا تھا, جیل کا عملہ, سب کے سب ایک ہی بات کرتے تھے, ہم سے معافیا مانگتے تھے کہ ہم مجبور ہیں, ہم یہ سب کچھ مجبوری کے عالم میں کر رہے ہیں, ایک فستائیت برپا ہے ہم پہ بھی, تو لہٰذا ہمیں معاف کر دینا. کہتا ہے وہ بھی معافیا مانگتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط کر رہے ہیں اور یہ ہمیں مجبوراً ہمیں زبردستی کروایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور خبر ہے جی, اور وہ ہے خیبر پختونخوا سے. کیوں برے لگتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت, کیوں بری لگ رہی ہے, سہیل افریدی کیوں برے لگتے ہیں, اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سواتی سے کیا دشمنی ہے, اور شفیع جان, شاہد خٹک, مینا خان افریدی, ان سب سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں, اور آپ کو ہم کہتے ہیں فوجی آپریشن مت کریں, صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیں. اور اس وقت بھی کل طاہر خان صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک تصویر شیئر کی اور ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ سینکڑوں خاندان جو ہیں وہ نکلے ہیں علاقے سے, اور علاقہ خالی کروایا جا رہا ہے فوجی آپریشن کے نام پہ, اور آگے ان کا کوئی انتظام نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ سخت ترین سردی, یہ جنوری کا مہینہ, اور فیملی, خواتین, بچے, بوڑھے, بزرگ, ان کو نقل مکانی کروائی جا رہی ہے, ان کو ایک بار پھر ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا ہے, اور آگے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور جب سہیل افریدی کہتے ہیں, جب ہم ہی ان کو کہتے ہیں کہ بھائی صوبائی حکومت کو, صوبائی انتظامیہ کو ساتھ میں لائیں, تو یہ ملاتے بھی نہیں ہیں ساتھ. تو پھر ان کو کور کمانڈر سے ملاقات کے لیے سہیل افریدی صاحب کو بلایا گیا تھا. سہیل افریدی صاحب نے معذرت کر لی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ عمران خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہو جاتی. پہلی ملاقات ہے میری عمران خان سے ملاقات ہوگی, اس کے بعد میں باقی ملاقاتوں کی طرف سوچوں گا. تو یہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا. تو اب دہشت گرد صوبے میں دہشت گردی, فوجی آپریشن, دہشت گردی کے خلاف کیے گئے انتظامات, سیکورٹی سچویشن, اس پہ اب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے کور کمانڈر پشاور کو خط لکھا ہے, اور انہیں کہا ہے
کہ آپ آئیں اور اسمبلی میں آ کے ہمیں انفارم کریں اور بتائیں کہ کیا صورتحال ہے صوبے کی امن و امان کی، ہمیں بریف کریں پارلیمنٹیرینز کو، اور تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس میں جو باقی ہماری جو ان پٹ ہے اس ان پٹ کو بھی شامل کیا جا سکے۔ یہ کیا گیا ہے جناب، خاص طور پہ بابر سلیم سواتی صاحب نے یہ کام کیا ہے، اور انہوں نے یہ اپنا ٹویٹ بھی کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے بتا بھی دیا، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور خط میں بابر سلیم سواتی صاحب نے کہا ہے کہ جی صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی جانب سے صوبے میں سیکورٹی سے متعلق خصوصی کمیٹی کے لیے کور کمانڈر پشاور کو باضابطہ خط جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ان کیمرہ بریفنگ کے انعقاد کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے، اور خط میں صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، بالخصوص ضم شدہ اضلاع میں جاری سیکورٹی اقدامات اور درپیش چیلنجز کے تناظر میں خصوصی کمیٹی کے کردار اور مینڈیٹ سے آگاہ کیا گیا ہے، اور خصوصی کمیٹی سیکورٹی کمیٹی صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی ایک نمائندہ پارلیمانی فورم ہے، جس میں ایوان کے قائد حزب اختلاف، صوبائی وزراء، پارلیمانی لیڈرز اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین شامل ہیں، اور کمیٹی اب تک چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور قبائلی امور، اور انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا سمیت اہم اداروں سے تفصیلی بریفنگز حاصل کر چکی ہے، جن کی روشنی میں اپنی سفارشات اور اسمبلی میں پیش کی جائیں گی رپورٹ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ خط کے ذریعے اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ خصوصی کمیٹی نے اپنے مشاورتی عمل کے تسلسل میں کور کمانڈر پشاور سے ان کیمرہ بریفنگ کو اہم قرار دیا ہے، تاکہ صوبے میں سیکورٹی صورتحال کا جامع اور ہمہ جیت جائزہ لیا جا سکے۔ معاملے کی حساس نوعیت کے پیش نظر ان کیمرہ بریفنگ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں باہمی طور پر طے شدہ تاریخ اور وقت پر منعقد کی جائے گی۔ یہ خط لکھ دیا گیا ہے جی اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب کی طرف سے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر بریفنگ دیں، اور یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے جی، اور یہ ہونا چاہیے اور بریفنگ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی آج اڈیالہ جیل کے باہر کال دی ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنوں نے، عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز نے، پاکستان تحریک انصاف نے، اسی طریقے سے برطانیہ میں 4 شہروں میں جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں، قونصلیٹ خانے ہیں، ان کے باہر سولیڈیرٹی کے لیے احتجاج کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھنے کے خلاف، اور ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور دیگر جو اس وقت پاکستان میں فسادیت برپا ہے، اس ساری سچویشن پہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آج قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی اڈیالہ جیل کے باہر، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کا تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی اس کی کال دی ہوئی ہے کہ اڈیالہ جیل پہنچیں اور وہاں پہ اپنی حاضری لگوائیں، تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے اس کے لیے عوامی پریشر جو ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔